बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की। आज भी मंदी का तसलसल हमने देखा। स्टॉक मार्केट के अंदर मुस्तकिल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हैं, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर करेक्शन आ रही है। 3 सेशंस में 800 पॉइंट्स की कमी हुई है 100 इंडेक्स में। आज भी क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे हुई है, 91 पॉइंट्स की कमी देखी गई। 77,900 के लेवल पे 100 इंडेक्स की क्लोजिंग हुई। इंट्राडे हाई 100 इंडेक्स का 78,300 का, लेकिन करेक्शन आई, प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई। उसके बाद 100 इंडेक्स में हमने कमी देखी और 77,900 का इंट्राडे लो देखा गया। सेंटिमेंट्स पॉजिटिव क्यों नहीं हो रहे फाइनेंसर्स के? उसकी बुनियादी वजह यह है कि मुल्क के अंदर अमन अमान की खराब सूरत हाल है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, और फिर IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स में पाकिस्तान का नाम नहीं है। तो ये चूंकि ताखीर हो रही है, तो इससे जो हमारे स्टेबल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में प्रेशर में आ सकते हैं, जिसकी वजह से इंपोर्ट की अदायगियाँ भी मुतासर हो सकती हैं, रुपए पे भी प्रेशर आ सकता है, तो और महंगाई की शरह में भी इजाफा हो सकता है। तो ये तमाम सेंटिमेंट्स हैं जिसकी वजह से मार्केट विंड जोन में दाखिल नहीं हो रही है। बहरहाल मालियाती नताइज आ रहे हैं, कंपनीज के मुस्बत आ रहे हैं, उसके बावजूद भी 100 इंडेक्स की पोजीशन बेहतर नहीं हो रही। मजमूई तौर पे आज 138 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा और 260 कंपनियों के शेयर्स में कमी हुई है। आइंदा आने वाले सेशंस भी नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड होते हुए देखे जाएंगे, उस वक्त तक जब तक IMF से और दोस्त ममालिक से हमें रकम नहीं मिल जाती। इसके अलावा पाकिस्तानी मईशत के लिए आज अच्छी खबर सामने आई है, वो ये है कि मूडीज ने पाकिस्तान का आउटलुक बेहतर कर दिया है। आउटलुक रेटिंग हमारी नेगेटिव साइड पर थी, अब वो बेहतर हो रही है, और दर्जा बंदी जो आज हमारे सामने आई है मूडीज की तवज्जुह से, वो जो CAA2 रेटिंग का फिगर होता है उसको बेहतर करके CAA3 कर दिया है। खुशाइन बात है, ये गैर मुल्की करेंसी की रेटिंग आज मूडीज ने हमारे लिए जारी की है। इसके अलावा जबरदस्त हड़ताल ताजिरों ने आज की है। पहली दफा तारीख में ताजिरों ने यकजहती का मुजाहरा किया, एक पेज पे जमा हुए, भरपूर ताकत का मुजाहरा किया, और गवर्नमेंट को और मुतालिका गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो टैक्स कलेक्ट करती हैं या जो ट्रेड बॉडीज हैं, उनको बता दिया कि ये है हमारी ताकत, हम पर जुल्म ना किया जाए, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक, पंजाब से लेकर सिंध तक सारी छोटी बड़ी मार्केट्स बंद हैं। मेडिसन मार्केट हो, गोल्ड मार्केट हो, तमाम मार्केट्स आज बंद है। मुकम्मल तौर पे शटर डाउन हड़ताल की है ताजिरों ने, और एक पेज पे जमा है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत को बताएंगे कि हम आपको टाइम दे रहे हैं, और एक महदूद टाइम के बाद फिर ये अपने अगले लाएमल का ऐलान करेंगे। आज जो टोकन स्ट्राइक है, उन्होंने बता दिया कि 60,000 रुपये माहाना एडवांस टैक्स के नोटिस जो दिए जा रहे हैं ताजिर बरादरी को मुल्क भर में, उसको हम मुस्तरद करते हैं। कल एक अहम इजलास हुआ चेयरमैन FBR की सदारत में, ऑनलाइन इजलास था, मुल्क भर की ताजिर बरादरी ने उसमें शिरकत की। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, कराची, इस्लामाबाद, इन सब की ताजिर बरादरी ने उस वर्चुअल इजलास में शिरकत की, और उसमें उन्होंने बताया कि 60,000 रुपये, ख्वाह वो छोटा ताजिर हो बड़ा ताजिर हो, उसको आप लोग दे रहे हैं एडवांस टैक्स की मद में। इनकम होगी तो हम टैक्स देंगे, एडवांस टैक्स की मद में हम कोई टैक्स नहीं देंगे। या तो फिक्स टैक्स पॉलिसी लाई जाए, या तो ताजिर दोस्त स्कीम में तरमीम की जाए, जिस पर चेयरमैन FBR ने कहा कि हम ताजिर दोस्त स्कीम को ख़त्म नहीं करेंगे, ताजिर दोस्त स्कीम में तरमीम ज़रूर करेंगे। ये तमाम पॉइंट्स चेयरमैन FBR ने कहा है कि हम वजारत ख़जाना के सामने रखेंगे, वज़ीर ख़जाना के सामने रखेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इसके अलावा ताजिरों का एजेंडा ये भी है कि IPPs के साथ जो मुआहदे किए गए हैं, यानी प्राइवेट जो बिजली बनाते हैं कारखाने, उनके साथ जो गवर्नमेंट ने मुआहदे किए हैं, उस पर नज़रसानी की जाए। जो IPPs बिजली नहीं बना रहे, उन पर भी उनका जो इजाफी बोझ है वो आवाम पर डाल रहे हैं बिजली बिलों के जरिए, और उनको डॉलर्स में अदायगी की जा रही है। तो उन IPPs के एग्रीमेंट्स को ख़त्म किया जाए, उनके ऊपर जो डॉलर्स की बारिश हो रही है वो हमारी जेब से हो रही है, यानी आवाम की जेब से हो रही है, तो उस पर नज़रसानी की जाए। फिर उनका एक एजेंडा ये है कि जो बिजली में इजाफी टैक्सेज ऐड किए गए हैं, होश रुबा, एडिशनल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, यूनिफॉर्म टैक्स और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस, इन सब को ख़त्म किया जाए। जो ज़रूरी चार्जेज हैं वो आप ज़रूर लें, टैक्स देने के खिलाफ ताजिर नहीं है। ताजिरों का ये कहना है कि ये अवामी मसाइल भी हैं, और इनको सियासी सपोर्ट भी हासिल है, जैसे कि मुख्तलिफ सियासी तंजीमें और मजहबी जमातें ताजिर बरादरी के आज के एहतजाज को सपोर्ट कर रही हैं। तो ये जो मामला है ये हमने माजी में देखा था, लेकिन इतनी शिद्दत से नहीं देखा था। बहरहाल आज हम प्रोग्राम में इस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी में हेक्टिक के इम्कान रोशन हो गए। जी हाँ, इस दफ़ा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का ऐलान होगा हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, उसमें कमी का इम्कान है। 5 से 6 रुपये फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में जो खाम तेल की कीमत है फी बैरल वो $86 से कम होकर $79 पर आ गई है। खुशाइन बात है, 5 से 6 रुपये या इससे ज़्यादा भी
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी हो सकती है। मुसलसल ये तीसरी दफा कमी होगी तो ये हैट्रिक हो जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल न्यूज है, दुनिया भर में तरक्की याफ्ता ममालिक अब बेरोजगारी की लपेट में आ गए हैं। बेरोजगारी क्यों होती है? जब रिसेशन आता है, सप्लाई और चेन में गैप बढ़ जाता है, डिमांड एंड सप्लाई आउट ऑफ बैलेंस हो जाती है। तो अमेरिका, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी समेत यूरोपियन कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेशो इंक्रीज हो रहा है। इस अनएम्प्लॉयमेंट रेशो की मैं आपको तफसील बताऊंगा कि अमेरिका में बेरोजगारी की शरह 3.5% से बढ़कर 4.3% पे आ गई है। बरतानिया में बेरोजगारी की शरह 3.8% से बढ़कर 4.3% हो गई है। कनाडा में बेरोजगारी की शरह 1.4% इजाफे से 6% पे पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया में बेरोजगारी की शरह 4.2% से बढ़कर 3.4% हो गई है। और पाकिस्तान में ये जो बदतर मौसमी सूरत हाल है, हमारी बेरोजगारी की शरह 6.3% से बढ़कर 10.3% हो गई है। यानी हम डबल फिगर पे इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट रेशो को कैरी कर रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों में बेरोजगारी की शरह में मजीद इजाफा होगा। फिच की ये रिपोर्ट है और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज जिस तरीके से बंद हो रही हैं, जिस तरीके से उनको इंटरनेशनल ऑर्डर्स नहीं मिल रहे, जिस तरीके से उनको चैलेंजेस का सामना है, अगर यही हालात रहे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेशो 15% पे जा सकता है। और हमारी जीडीपी जो इस वक्त 2% के करीब है, अगर वो बेहतर नहीं होती, क्योंकि 7% से अगर किसी भी मुल्क की जीडीपी कम होती है तो उसमें बेरोजगारी, करप्शन और महंगाई की शरह में मुसलसल इजाफा होता है। तो इसका इम्पैक्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेशो पर पड़ेगा नेगेटिव, और अनएम्प्लॉयमेंट रेशो और जीडीपी दोनों आपस में क्लैश करेंगी और इसकी वजह से हमारी महंगाई रिकॉर्ड सतह पे जाएगी। और जब महंगाई रिकॉर्ड सतह पे जाती है तो शरह सूद बढ़ता है, कम नहीं होता। तो ये तमाम लिंक्स करते हैं पॉइंट्स एक दूसरे से। इसके अलावा हम आज के प्रोग्राम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर भी बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाने के लिए मुख्तलिफ इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में लैंड कर रही हैं। खुशाइन बात है, पॉलिसी क्या होगी, स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या हम चार्जिंग स्टेशन इतना बना सकेंगे कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सप्लाई दे सकें? क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियां मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी ले सकेगा? क्या इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड एक ऐसी मरबूत और मुतासिर कुन पॉलिसी बनाएगा कि जो कंपनीज मल्टीनेशनल आ रही हैं पाकिस्तान में उनको अमल कर सकेंगी? क्या पाकिस्तान से इलेक्ट्रिक गाड़ियां एक्सपोर्ट होंगी? इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा एक यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बड़ी गर्मागर्मी चल रही है कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के इदारे को बंद किया जा रहा है। जो तमाम एम्प्लॉयज़ हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, वो सरापा एहतजाज हैं, मैनेजमेंट सरापा एहतजाज है। उनका यही कहना है कि इस इदारे को बंद ना किया जाए, हज़ारों की तादाद में मुलाजमीन बेघर हो जाएंगे। उनका कहना है कि एक ऐसी आप पॉलिसी बनाएं, एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन जो है वो रन होता रहे, इसके ज़रिए गरीब आवाम की मदद होती है। इसके अलावा हम प्रॉपर्टी के मसाइल पर भी आज बात करेंगे। इंटरेस्ट रेट 19.5% है, लेकिन कायबोर चूँकि नीचे आया है तो होम फाइनेंसिंग में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आई है। लेकिन SIFC की लिस्ट में प्रॉपर्टी रियल एस्टेट सेक्टर नहीं है। किन चैलेंजेस का सामना है, इन तमाम पॉइंट्स पर आज हम तफसीली बात करेंगे। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त में ज्वाइन कर चुके हैं रिजवान इरफान, सदर इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया रिजवान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जबरदस्त हड़ताल की आप लोगों ने, क्या उम्मीद थी आप लोगों को कि मुल्क भर की ताजे बिरादरी आप लोगों को सपोर्ट करेंगी? जो यहाँ से एक फिजा, एक मूवमेंट आप लोगों ने कराची से बनाई और फिर उसको सपोर्ट किया मुल्क भर की तमाम ताजे तंजीमों ने, और आज ज़बरदस्त हड़ताल हम देख रहे हैं। तमाम मार्केट्स, तमाम तजारती मराकज़ मुकम्मल तौर पर शटर डाउन है। इस हवाले से क्या कहते हैं और अगला एजेंडा आपका क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और तमाम पाकिस्तान से लेके पाकिस्तान के तमाम ताजिर रहनुमा, जिसमें कराची से खैबर तक जो लोग हैं, उसमें तमाम लोगों ने जो है इसमें भरपूर जो है इस पर हिमायत की और जो है शटर डाउन हड़ताल को कामयाब किया। वजह यह है, मैं आपको बताता हूँ, ये मसला तमाम लोगों का है, ताजिरों का, आवाम का, तमाम लोगों का मसला था। ये बार बार हम बताते भी गए और जो है वो इस सिलसिले में जो है हमारी भाई मुतालिका इदारों में, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई ना होने के बाद जो है हम हड़ताल पे गए। हम चाहते थे कि हमारे मसाइल टेबल पे हल हो, लेकिन हमारे मसाइल उन्होंने हल नहीं किए, तो हमें ज़रूरत जो है इस पर जो है हमें हड़ताल पे जाना पड़े। आप समझ सकते हैं हड़ताल जो है पूरी पाकिस्तान भर में कामयाब रही। इसमें छोटी गली महल्ले की दुकानें भी जो है वो बंद थी और तमाम लोग जो है इसमें मुत्तहिद थे और मुनज़्ज़म थे, और ये कामयाब हड़ताल जो है हमने की इसमें। अब इस हड़ताल के बाद आप लोगों का क्या एजेंडा है, क्या मूवमेंट होगी? क्या आप लोग इस हड़ताल को कंटिन्यू करेंगे या आप थोड़ा सा गवर्नमेंट को, मुताल्लिका अथॉरिटीज़ को सोचने का वक्त देंगे? देखिए, हमने सोचने का तो मौका दिया उनको, काफ़ी महीनों से हमारी मीटिंगें चल रही थी, लेकिन उस पर अमल दरामद कोई नहीं हुआ।
ہم نے 12 کہا کہ یہ جو تاجر جو اسکیم میں جو آپ نے 60,000 روپے کے نوٹس ہیں اس کو روکا جائے، اس کو ختم کیا جائے، انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اس کے علاوہ بجلی کے جو ہے بل، اس میں جو اضافی ٹیکس ہے، جو بجلی کے یونٹ بڑھے ہوئے ہیں اس میں ہم نے بات کی، انہوں نے اس پہ بھی کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو سلسلہ تھا آپ کا، جو مہنگی جو کھانے پینے کی اشیاء ہے وہ مہنگی کر دی گئی، اس پہ ٹیکس لگا دیا گیا۔ اور یہ آئی پی پی کا جو مسئلہ ہے، اس میں جو ٹیکس جو ہے عوام سے لیے جا رہے ہیں، اور جو بجلی بنا نہیں رہی کمپنیاں اور اس کو جو ہے وہ عوام کے پیسے دیے جا رہے ہیں، اس کے جی خلاف جو ہے یہ ہڑتال تھی۔ اور اللہ کا شکر ہے یہ ہڑتال جو ہے وہ تمام لوگوں کی متفقہ جو ہے مشاورت سے یہ ہوئی۔ ہم نے گورنمنٹ کو بار بار ریکویسٹ بھی کی، ہمارے ایک دن پہلے جو ہے FBR کے چیئرمین نے ہم کو بلایا، لیکن تمام تاجروں نے اس پہ جو ہے وہ بائیکاٹ کیا اس میں، اور وہ لوگ گئے نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب سے آپ سے یہ مشاورت ہو رہی تھی تو ہمارا مسئلہ کیوں نہیں سن رہے تھے، جی ہمارا مسئلہ کیوں نہیں حل کر رہے تھے، جو ہمیں جو ہے ہڑتال پہ جانے کے لیے جو ہے تو ہمیں جو ہے بھیجا گیا۔ اچھا، کل ایک اہم اجلاس ہوا چیئرمین FBR کی صدارت میں، آن لائن اجلاس، جس میں ملک بھر کی تاجر برادری نے شرکت کی۔ آپ کو بھی دعوت دی تھی لیکن آپ نے جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ تاجر رہنما کراچی سے نمائندگی کر رہے تھے وہاں پر، ملتان، فیصل آباد، گجرانوالہ، کوئٹہ، پشاور، سب تاجر تنظیموں کے نمائندگان وہاں موجود تھے اجلاس میں۔ وہاں پر ایڈمٹ کیا ہے چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال نے کہ جو 60,000 روپے کے نوٹسز ماہانہ بنیادوں پر بھیجے جا رہے ہیں وہ غلط ہے، اس میں ترمیم کی جائے گی، لیکن تاجر دوست اسکیم ختم نہیں ہوگی، اس میں ترمیم کی جائے گی، وزارت خزانہ سے بات چیت کی جائے گی۔ انہوں نے اشارہ تو دے دیا، تو اب آپ لوگوں کا فائنل سٹیپ کیا؟ آپ لوگ ٹیبل ٹاک کریں گے یا دوبارہ سے ہڑتال پہ جائیں گے؟ دیکھیں، تاجر دوست اسکیم کے خلاف نہیں ہیں ہم تاجر دشمن اسکیم کے خلاف ہیں۔ یہ جو انہوں نے جو ایک اسکیم نکالی تاجر دوست کی، پہلے بلایا گیا کہ ہم کو جو ہے اب جو لوگ ٹیکس منٹ میں آئیں گے ہم کو فیسلیٹ کریں گے، اور ان کو جو ہے وہ کم ریٹ میں جو ہے انکم ٹیکس جو ہے آپ کو بھرنا ہوگا۔ ہم یہ کہتے ہیں آپ انکم ٹیکس لیں، بالکل ہم تو دے رہے ہیں ٹیکس، آپ جو ہے انکم پہ، ہماری جو سالانہ انکم ہے اس پہ ٹیکس لیں۔ یہ نہیں کہ آپ ایڈوانس ٹیکس کے مد میں جو ہے لوگوں کو نوٹس بھیجیں اور جو ہے ہراساں کریں۔ اس سلسلے میں جو ہے ہم نے ان سے درخواست کی کہ بھئی یہ اس کو فوراً روکا جائے اور اس کو ختم کیا جائے، اور انہوں نے آخر میں جا کے جو یہ فیصلہ کیا کہ بھئی ہم جو ہے اس کو روک رہے ہیں۔ اگر یہ نوٹس دینے سے پہلے اگر یہ مسائل حل ہو جاتے تو ہڑتال کی طرف نہیں جاتے۔ اور جہاں تک کہ آپ کو میں بتا چلوں، یہ جو ہڑتال کی آگے بات کر رہے ہیں یہ پوری پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ تمام تاجر متفقہ فیصلہ کریں گے، پورے پاکستان کے تاجر، اور اس میں کراچی سے لے کے خیبر تک جو تاجر ہیں اس میں شامل ہوں گے۔ پھر جو مشاورت ہوگی اس کے بعد جو فیصلہ ہوگا نہیں، وہ جو ہے مشاورت پہلے بھی تو ہوئی وہ ہوگی ہوگا۔ نا۔ ابھی ہڑتال آج ہم کر رہے ہیں، ٹوکن اسٹرائک، اس کے بعد پھر ہم یہ کریں گے، پھر ہمارا یہ اسٹیپ ہوگا، پھر ہماری یہ موومنٹ ہوگی، تو یہ تو ایک دیکھیں، شیڈول آپ لوگوں نے طے کیا ہوگا مشاورت کر کے۔ شیڈول یہی ہے کہ ہم نے پہلے ٹوکن ہڑتال کر دی ہے اس میں۔ اب یہ ہے گورنمنٹ کی ہے، کیا چاہتی ہے گورنمنٹ؟ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، ہمارے جائز مسائل حل کرنا چاہتی ہے۔ اب یہ گورنمنٹ کے جو ہے بال ہے ان کے نیٹ میں کہ بھئی وہ کیا چاہتے ہیں، کہ ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتے نہیں۔ اگر مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم جو ہے وہ ہڑتال پہ بھی جائیں گے، احتجاج پہ جائیں گے، جو ہمارا قانونی مطلب اور یعنی آئینی آپ حق ہے وہ گورنمنٹ کو استعمال کریں گے اس میں۔ ٹائم دیں گے، ٹائم فریم دیں گے سوچنے کا؟ جی بالکل ٹائم دے دیں کہ ہر چیز جو ہے ٹیبل پہ بات ہوتی ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کاروباری آدمی کبھی نہیں چاہتا ہڑتال پہ جائے، اپنی دکانیں بند کرے، اپنا نقصان کرے۔ دیکھیں ہم تو ویسے ہی نقصان میں ہیں، ہم جو ہے ہماری آمدنی جو ہے وہ کم ہو گئی، اخراجات بڑھ گئے۔ تو آپ نے اخراجات تو بڑھا دیا، ہم نے آمدنی ہمارے بڑھانے کا ذریعہ نہیں بنایا۔ اگر آپ جو ہے آپ چاہتے ہی ہے کہ بھئی ہماری آمدنی بڑھے اور اخراجات میں کمی ہے تو گورنمنٹ پہ منحصر ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہتی ہے۔ گورنمنٹ عوام کو ریلیف دینا چاہتی ہے یا جو ہے کاروبار ختم کرنا چاہتی ہے؟ ہم تو اس لحاظ پہ آ گئے کہ ہم لوگوں کا جی، کاروبار ختم ہو گیا ہے، اچھا بالکل جو ہے رضوان جب صاحب یہ ختم ہو گیا تب بتائیں ہڑتال پہ گئے۔ کہ کتنی مارکیٹس ہیں ملک بھر کی جو آج بند ہیں، کتنی تاجر تنظیمیں ہیں، ان کی کتنی تعداد ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، اور کراچی کے اندر اس کا جو مارکیٹوں کا جو آپ لوگوں نے سروے کیا ہے اس کے کیا اعداد و شمار ہیں؟ دیکھیے کراچی کے متعلق میں بات کرتا ہوں تو تقریباً 4 سے 4.5 لاکھ کے قریب دکانیں ہیں کراچی کی۔ اگر میں الیکٹرانکس کی بات کروں تو الیکٹرانکس موبائل کی ملا کے تقریباً کوئی 10,000 کے قریب دکانیں ہیں پورے کراچی میں۔ اگر ایک 3 آدمی بھی اگر ایک دکان رکھتے ہیں تو 30,000 جو ہے خاندان اس پہ جو ہے کام کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں اور روزگار کماتے ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہے یہ نقصان جو ہے کس طرح برداشت کریں گے لوگ۔ اب جو ہے لوگ فاقہ کشی پہ آ گئے، لوگ اپنا اور بجلی پاکستان کا بھر بل کی نہیں دے کتنی سکتے۔ مارکیٹس ہیں جو آج بند ہے؟ کیا اعداد و شمار ہے آپ کے پاس؟ پاکستانی بھر کی تقریباً آپ سمجھ لاکھوں کی تعداد میں ہوں گی دکانیں جو بند پڑی ہوئی ہیں، اور جنہوں نے جو ہے رضاکارانہ طور پہ جو ہے وہ اس ہڑتال میں شامل ہوئے اور تکلیف میں جو ہے
तकलीफ के बाद जो है इन्होंने जो है ये हड़ताल की है। सूबाई हुकूमत ने आप लोगों से राब्ता किया है? सूबाई हुकूमत की किसी शख्सियत ने आप लोगों से राब्ता किया? क्योंकि आपकी हिमायत में कराची चैम्बर भी है, फेडरेशन चैम्बर भी है, दीगर सनती चैम्बर जैसे कि इस्लामाबाद है, FPCCI इस्लामाबाद सेंटर है, लाहौर चैम्बर है, सब ने हिमायत का ऐलान किया। तो सूबाई हुकूमत की तरफ से कोई राब्ते की कोशिश हुई, मुज़ाकरात की कोशिश हुई कि ना करें, हम मामले को हल करेंगे? देखिए ये मसला जो है फेडरल का था, ये फेडरल जो है वो इसमें जो है उसको पहल करनी चाहिए थी। सिंध गवर्नमेंट का तो बात की आती है सूबाई हुकूमत का। सूबाई हुकूमत जो है वो अमन अमान की जो है जिम्मेदार है, अल्लाह का शुक्र है। एक हमने पूरे हड़ताल की और हमने जो है अमन अमान भी मार्केटें कौन बंद सा की, सही कोई है? भी ऐसा अमन कोई अमान भी हंगामा रिजवान साहब नहीं। किधर है? कराची के अंदर सर्वेलेंस बनाने का दावा किया था, सूबाई हुकूमत उसमें फेल हो गई। मामला तो वफाक का है, मुतालिका अथॉरिटीज का है, लेकिन चूंकि सूबाई हुकूमत वफाक का हिस्सा है तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया, क्या सूबाई हुकूमत ने आपसे राब्ता किया है? सूबाई हुकूमत ने आपसे मुज़ाकरात के लिए पहल की है? जी, सूबाई हुकूमत का मैंने आपको बताया ना ये डोमेन नहीं था, लेकिन आपने जहाँ अमन अमान की बात की, बिल्कुल अमन अमान जो है वो खराब है और उसको जो है, लेकिन वैसे हालात नहीं थे जितना पहले हालात खराब थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी बेहतर है। लेकिन अमन अमान में जो है बेहतरी की गुंजाइश है। तो हुकूमत को चाहिए कि जो है स्टेक होल्डर से बात करके उनके मसाइल हल करें। देखिए आपको सिंध गवर्नमेंट भी चाहेगी कि भाई ये कराची में और ये जो सिंध में जो है हालात खराब ना हो। कारोबारी हालात अगर खराब होंगे तो जो है वो मुल्क के हालात भी खराब होंगे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होगी। लॉ एंड देखिए ऑर्डर अगर की सिचुएशन यहाँ खराब दुकानदार होगी। लोग बेरोजगार हमें होंगे। अब्दुल रऊफ इब्राहिम भी ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन ग्रोसर्स एंड होलसेलर्स। बहुत शुक्रिया अब्दुल रऊफ साहब। हड़ताल कामयाब रही आप लोगों की मुल्क भर में। अगला स्टेप अब आप लोगों का क्या होगा? आज की हड़ताल तो कामयाब हो गई, आपने हुकूमत को आईना दिखा दिया कि यह है ताजिरों की ताकत और ताजिर एक पेश पर है, यकजहती का मुजाहरा कर रहे हैं। FBR को आपने बता दिया कि जो नोटिस 60,000 रुपए के बहाना एडवांस टैक्स संबंध में भेजे जा रहे हैं वो हम पूरे अदा नहीं करेंगे, वो हम अदा करेंगे ही नहीं। फिक्स टैक्स की आपने बात की है FBR से, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोगों का? जी, मैं आपको ये बताऊं कि हड़ताल तो माशाल्लाह कामयाब हुई है और ये हड़ताल ताजिरों ने की थी और रजाकाराना है और इसमें एम्प्लॉइज भी शामिल हैं, इसमें अवाम भी शामिल है, इसमें वो पसमानदा लोग हैं जो ये 60,000 अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए कि ये कंटिन्यू हड़ताल में जाएगा। अगर ये मामला तय ना हुए तो ये पाकिस्तान के लिए भी नुकसानदेह है, क्योंकि रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा होगा? एक दिन की हड़ताल में 4-5 अरब रुपया वो अपने हमारे रेवेन्यू इकट्ठा नहीं होता। अगर हुकूमत वक्त, हुकूमत पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम और कैबिनेट इसको मंजूर करे कि ये फिल फोर खत्म किया स्कीम विथ होल्डिंग टैक्स, जिसकी मद में जब आप 10-15% इजाफा हो जाएगा कीमतों में तो गरीब आदमी क्या खाएगा? अब क्या डायरेक्शन होगी इस हड़ताल के बाद आप लोगों की? देखिए हमारा तो ये इरादा है कि अगर रात तक कोई बात बन जाती है तो ठीक है, वरना फिर मेरा तो नहीं है, मेरा तो इरादा है कि हड़ताल पे जाएं, लेकिन ये हमारी मुशावरत से होगा। पूरे पाकिस्तान में कोर कमेटी में मैं भी हूँ मेंबर, तो इंशाल्लाह शाम में इंशाल्लाह कोई लाएअमल बनाएंगे। यानी आज आपने हुकूमत को वक्त दिया है कि वो आप लोगों से राब्ता करे, मुज़ाकरात करें। इतना शॉर्ट टाइम तो आप नहीं दे सकते। देना ही कोई नहीं है, पहली बात तो ये है जी। वो तो FPR या अपने FPR का चेयरमैन या वजीर खजाना वो आगे बात पहुंचा सकते हैं। इम्प्लीमेंट कराना अभी कैबिनेट का काम है, बाकी ये नहीं होगा। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो फिर मुल्क के लिए अच्छा सोचना पड़ेगा। ना किसी को हड़ताल मजा आता है, ना किसी को लेबर तबका वो भी परेशान। देखिए इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े जा रही है, आप किस तरह इसको रोकेंगे? किस तरह इसको रोकेंगे? रिजवान इरफान, बिजली में जो इजाफी टैक्सेस आयद किए गए हैं उसके खिलाफ भी एहतजाज है, ये हड़ताल है, तो इस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए बिजली के बिल में जो है हो सकता है कि 80 रुपए यूनिट की जो है वो लिया जा रहा है अपना घरेलू से, और तकरीबन कोई आप समझ सकते हैं 120 रुपए यूनिट जो है वो कमर्शियल से लिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं भी दुनिया में जो है इतनी महंगी बिजली नहीं जितनी कराची में है। जो आप जो है समझ सकते हैं पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है बिजली महंगी वो कराची में दी जा रही है। कहाँ का इंसाफ है? आपको तो कंपनियां और लानी चाहिए थी ताकि जो है एक मुकाबले का रुझान होता और इससे जो आवाम को फायदा होता, लाके जो है आप उसमें बेजा टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, उसमें जो है यूनिट में इजाफा कर रहे हैं। ये तो हमारे जो है वो समझ सकते हैं मिसाल से बाहर हो गया है। अच्छा, आखिर मुझे ब्रेक पे जाना है। रिजवान इरफान, मुझे ये बता दीजिए आखिर में
کہ اگر حکومت نے آپ کے مطالبات نہیں مانے, حکومت نے آپ کے احتجاج کو بہت لائٹ لیا, تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا غیر معینہ مدت کی ہڑتال کریں گے, یا یہ جو آپ نے ہڑتال کی طاقت دکھائی ہے یہ دوبارہ دکھائیں گے؟ کیا آپ لوگ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اسلام آباد جا کر, کیا کریں گے فائنلی, کیا آپ لوگوں کا ایجنڈا ہوگا؟ دیکھیں ہم وہ آئینی قانونی راستہ استعمال کریں گے جو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے. ہم ہڑتال بھی کر سکتے ہیں, اس کو کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں, احتجاج بھی کر سکتے ہیں, ہم بل بھی نہیں دیں گے, اور ساری چیزیں ہم اپنائیں گے, کیونکہ اب جو ہے وہ سر سے اوپر پانی آ گیا ہے. ہم جو ہے اس سلسلے میں جو ہے بڑے تکلیف کل میں آ کے ہڑتال ہم نے ختم ہو جائے ہڑتال گی, کل کی سے ہے. مارکیٹیں کھولیں اگر گی ملک ہمارے بھر جو کی, کل سے ملک بھر کی مارکیٹس کھولیں گی معمول کے مطابق؟ یہ تمام جو ہے جو بھی باتیں ہیں آپ کو پریس کانفرنس میں بتائیں گے, اور یہ تمام پاکستان کے تاجروں کی مشاورت کے بعد جو ہے انشاءاللہ وہ فیصلہ کیا جائے. بہت شکریہ رضوان عرفان عبدالرؤف ابراہیم, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تاجروں نے زبردست طاقت کا مظاہرہ کیا. ملک بھر کی جو مارکیٹس ہیں, تجارتی مراکز ہیں, وہ مکمل طور پہ بند ہیں. میڈیسن مارکیٹ ہو, گولڈ مارکیٹ ہو, تمام مارکیٹس, شیخ اردنوش کی ہو, ایون یہ کہ جو بازار ہیں چھوٹے بڑے وہ سب بند ہیں. یکجہتی کا مظاہرہ کیا. تاریخ میں پہلی دفعہ تاجروں نے بھرپور طاقت کا مظاہرہ کیا, ایک پیج پہ جمع ہو کر مشاورت کریں گے, پریس کانفرنس کریں گے, اس کے بعد فیصلہ کریں گے کہ حکومت کو کتنا وقت دینا ہے اور کس قسم کا احتجاج مستقبل میں ریکارڈ کرانا ہے. تاجر دوست اسکیم کے ذریعے جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس یا ایڈوانس ٹیکس کی مد میں جو نوٹسز آئے ہیں اس کو تو ہم مکمل طور پہ مسرد کرتے ہیں. یہ تو بات کل تاجروں نے چیئرمین ایف بی آر کے سامنے بھی رکھ دی تھی. یا وقت بریک ہمارے ساتھ پروگرام اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین آصف سمسم. بہت شکریہ آصف صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بلڈرز حضرات اپنے پروجیکٹس بند کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ سیکٹر زبو حالی کی جانب گامزن ہے, اتنے زیادہ ٹیکسز لگا دیے ہیں, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا نفاذ کر دیا ہے. کس طریقے سے آپ تو سروائیو کریں گے, کس طریقے سے یہ ویلیو ایڈڈ سیکٹر سروائیو کرے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائی, آپ نے ہمیں موقع دیا, اور ہمیشہ آپ کا جو چینل ہے اس نے ہمارے سیکٹر کے حوالے سے جب بھی کوئی مشکل آئی آپ نے ضرور ہمیں مدعو بھی کیا, ہمارا پوائنٹ آف ویو بھی لیا. اور آپ نے جسے خود ہی ذکر کیا کہ یہ جو حالات ہیں اور جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے, یعنی ہم ابھی ایک ریسنٹلی کل ایک میٹنگ میں تھے اور وہاں پہ ایک تھنک ٹینک ہے ہمارا, وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اس شہر کے لوگ یا اس ملک کے لوگ اب مزید اگر وہ اپنا گھر بنانا چاہیں, چھوٹا سا گھر بنانا چاہیں, تو وہ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ کیا اس کی لمٹ ہونی چاہیے, کہ کتنی اس کی انکم ہونی چاہیے کہ وہ ایک چھوٹا گھر آؤٹ سکرٹس میں افورڈ کر سکتا ہے. تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ 2 لاکھ روپے کی اگر کسی کی انکم ہے تو وہ اب گھر نہیں بنا سکتا. تو آپ سوچیں کہ آپ اس پر مزید ٹیکس کرتے جا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ یہ سوچتے کہ ہم یہ جو پہلا گھر ایک بندہ لیتا ہے اپنی فیملی کے لیے, آبادی کا جو تناسب جس طرح سے بڑھ رہا ہے اور ہاؤسنگ کی جو شارٹیج ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اگر یہ اپروچیبل ہو تو یہ کروڑوں گھر ہم بیچ سکتے ہیں, اتنی بڑی مارکیٹ ہے پاکستان میں. لیکن چونکہ فلٹر ہو گئے لوگ, یہ بات پھر اور لوگ گورنمنٹ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی ہے, یہ بات کامرس سمجھ میں منسٹری کو دیکھیں سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی وجوہات ہے؟ ہیں, میں آپ کو بتا دوں. ایک بات تو یہ سمجھ میں اس لیے نہیں آ رہی کہ جو ہمیں میسج ملتا ہے کہ جی آئی ایم ایف کہتا ہے کہ اس سیکٹر کو ٹف ٹائم دینا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کیوں کہتا ہے آپ کو اس سیکٹر کو ٹف ٹائم دینا ہے. اگر آپ اپنے طور پہ اسسمنٹ کریں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ وہ سیکٹر ہے جو آپ کی لوکل انڈسٹری کو چلا رہا ہے, یہ وہ سیکٹر ہے جو آپ کا اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنس بھیجتے ہیں تو 40% ریمیٹنس وہ آپ کو ہمارے سیکٹر میں آتی ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں فورن ایکسچینج کے حوالے سے. ایکسپورٹ میں تو آپ چیزیں باہر بیچتے ہیں, لیکن یہاں تو وہ ساری چیزیں یہیں آ رہی ہیں, اور لوکل انڈسٹری میں بھی میں آپ کو سمپل یہ بتا دوں کہ جتنا پیسہ ہمارے سیکٹر میں آتا ہے اس کا 80% لوکل انڈسٹری کو پاس آن ہو جاتا ہے. اچھا, یہاں میں ایک بات میں یہاں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے آصف صاحب, کہ آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ پیسہ یہاں آتا ہے. بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں, ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, ریمیٹنسز بھی یہاں پارک ہوتی ہیں, پیسہ یہاں آتا ہے, لیکن بلیک منی بھی سب سے زیادہ اسی سیکٹر میں آتی ہے. بلیک منی یا نان فائلرز کی جو ٹیل ہے وہ سب سے زیادہ اسی سیکٹر میں ریکارڈ کی جاتی ہے, تبھی آئی ایم ایف کے نشانے پر آپ لوگ ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہی اصل مسئلہ ہے کہ اگر آپ لیں ان کو جنہوں نے ہم پہ یہ بات کی اور ہمیں ان کے سامنے بٹھائیں اور میڈیا پہ بٹھائیں, لائیو بٹھائیں, ہم آپ کو پروف کر دیں گے کہ یہ جو بات اور یہ جو تاثر ہے
یہ تاثر آپ کی لوکل انڈسٹری کو نقصان پہنچانے کے لیے دیا گیا، یہ تاثر آپ کی اکنومی کو اسٹیبل ہونے سے روکنے کے لیے دیا گیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ پورے معاشرے کی، اگر آپ پوری دنیا میں کسی بھی معاشرے کی کیلکولیشن کریں تو ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جی لازمی کہیں کمزوریاں ہوتی ہیں، کہیں غلط ہوتا ہے، کہیں ٹھیک ہوتا ہے. لیکن آپ 4 لوگوں کی پارکنگ کو کہ وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ پارکنگ کر رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج وہ کہتے ہیں کہ جی اتنا بڑا حجم ہے ایف بی آر کی ویلیو سے، جو ڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں جو ایف اے ٹی ایف کے نام پہ آپ نے ڈکلیئر کروائی تھی، ان کا فگر ایف بی آر کی ویلیو سے آپ اندازہ لگا کے کہتے ہیں کہ اتنا سارا پیسہ ملک کا اس سیکٹر میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 30 سال پہلے آپ نے پلاٹ لیا جی 20 لاکھ روپے کا اور وہ 5 سال کی انسٹالمنٹ پہ لیا. آپ اپنے گھر کی 30 سال پہلے کی ویلیو نکال لیں اور آج کی نکال لیں تو وہ پلاٹ اگر 4 کروڑ کا ہو گیا ہے تو آج وہ ٹوٹل ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کو کہتے ہیں یہ پارکنگ ہے. دیکھیں یہ کون سا انصاف ہے؟ لیکن آصف صاحب کوئی میکینزم بھی تو نہیں بنا ہوا نا اسپیکولیشن ویلیو کو ریکارڈ کرنے کا، اسپیکولیشن ویلیو کو کنٹرول کرنے کا. ہم خود ساختہ طور پر اوپن پلاٹ کی قیمت بڑھا دیتے ہیں راتوں رات، خود ساختہ طور پہ پروجیکٹس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. انسٹالمنٹ پلان جو ایک ڈیسائیڈ ہوا ہے وہ ایک دم سے ختم ہو جاتا ہے اور صارف کو کہا جاتا ہے، جو بکنگ پہ جو فلیٹ لے رہا ہے، گھر لے رہا ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ کا جو ریوائز پیمنٹ پلان ہے وہ یہ ہے. تو یہ دیکھیں لوز پولز تو ہیں ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں، کنسٹرکشن سیکٹر میں لوز پولز ہیں. میں آپ کو بہت سنیں، میں آپ کو بڑا کلیئر یہ میسج ایز اے چیئرمین آباد میں آپ کو دے رہا ہوں، ان اتھارٹیز کو بھی، کہ اگر آپ اکارڈنگ ٹو شیڈول پیمنٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ آپ نے 2 سال پہلے بک کیا ہے، 3 سال پہلے بک کیا ہے، اکارڈنگ ٹو شیڈول آپ پیمنٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈیفالٹ نہیں ہے، تو کوئی بھی آپ کو ریویژن پلان جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو کوئی کمپلین ہے، کیسے نہیں کرنا چاہیے؟ وہ بلڈر کینسل کر دیتا ہے، وہ بلڈر کینسل کر کے دوسری فائل بنا کے دوسرے شخص کو بیچ دیتا ہے، اور جو پرانا الاٹی ہے وہ بیچارہ عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتا رہتا ہے. نہ بھائی، اگر کوئی بلڈر یہ کر رہا ہے، متعدد بلڈرز ہیں، متعدد انکاؤنٹیبل. دیکھیں میں آپ کو بڑا آسان، آپ کے پاس بھی انگنت شکایات ایسی آتی ہوں گی، جو آپ کے پاس آتے ہوں گے، لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم نے یہاں پروجیکٹ میں بک کی دکان، فلیٹ، گھر، اور ہمارا کینسل کر دیا کیونکہ ہم نے پیمنٹ لیٹ جمع کرائی تھوڑی سی، یا پھر ہم نے ان کے مطابق پیمنٹ جمع نہیں کرائی. تو یہ تو دیکھیں مسائل تو ہے نا اس سیکٹر میں، اس کو تو آپ تسلیم کریں. میں اس کا آپ کو تھوڑا سا اور آسان کر دیتا ہوں. جی دیکھیں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، اگر کوئی 2 آدمیوں کے بٹوین اگر کوئی کنفلکٹ ہوتا ہے یا کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو اس کو ہمیشہ حل کرنے کا بہترین فارم ہے ایکسپرٹیز کے پاس. ٹھیک ہے، ہمارے پاس پورا سیل ہے کمپلین کا، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ 80% یعنی 100% جو ہمارے پاس کمپلین آتی ہے اس میں 80% ہم حل کر دیتے ہیں، اور 20% اگر کوئی ڈیلے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی تو اس میں کورٹ کے ایشو ہوتے ہیں جہاں ہماری جوریڈکشن نہیں ہوتی. میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے جو جائز ہے، جیسے آپ نے کہا کہ جی میں نے تو پیسے دیے اور میرا کینسلیشن ہو گیا، تو آباد کا یہ فورم انہی لوگوں کے لیے ہے، وہ ہمیں لکھیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو آپ کو، اگر وہ بلڈر آپ لوگوں کا ممبر ہی نہ ہو. اب تو ہر کوئی بلڈر بنا ہوا ہے، پورشنز بنا رہے ہیں، پروجیکٹس لانچ کر دیتے ہیں، وہ اب آپ کے ممبر ہی نہ ہو تو پھر آپ لوگ کیا کر لیں گے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیں یہ بات آ گئی اصل بات. یہ جتنی بھی کمپلین جو آ رہی ہیں، یہ جتنے بھی معاملات آ رہے ہیں، یہ ہمارا ممبر نہیں ہوتا، اور قانون یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارا ممبر نہیں ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کا نقشہ پاس ہی نہیں کر سکتی. اٹس مین وہ نقشہ پاس ہی نہیں کراتا، اور اگر بلڈنگ بناتا ہے تو میں آپ کو سوری ٹو سے، دیکھیں میرے بھائی، ہم ریگولیٹر نہیں ہیں، ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ نہیں ہیں، نہ ہماری اتھارٹی ہے. ہم تو ہر فورم پہ یہ نشاندہی کرتے ہیں کہ جتنے ٹیکسٹ آپ لگاؤ گے، جتنی چیزیں ریکارڈ جو آپ چاہتے ہو یا جس طریقے سے رک رہا ہے یہ کام، تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ لائسنس ہے آپ کو انلیگل تعمیرات کا، اور وہ تعمیرات پورے شہر میں آپ خود وٹنس ہے کہ ہو رہی ہیں. بالکل ہو رہی ہیں، ملک بھر میں ہو رہی ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا نفاذ کیا تھا حالیہ بجٹ میں، آپ لوگ اس کے خلاف عدالت کے دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے، آپ لوگوں نے ابھی تک پٹیشن کیوں نہیں دائر کی؟ اتنی تاخیر کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ یا آپ لوگ خود نہیں چاہتے کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر اور کنسٹرکشن سیکٹر بہتر ہو؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں ہماری تاخیر نہیں ہے. دیکھیں ہمارا ایک پورا نظام ہے، سسٹم ہے، ایک ایگزیکٹو کمیٹی ہے، اور یہ جو پیسز ہیں یہ بھی بڑی ہائی اینڈ پہ ہوتی ہیں، یہ جو اس قسم کے کیسز میں. یا آپ لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہماری فائلیں نہ کھل جائے بی آر
کے پاس جو ہیں یا ادھر متعلقہ اتھارٹیز کے پاس ہے، یا آپ لوگ سر ہچکچا رہے ہیں؟ ہماری فائلیں تو انہی کے پاس ہوتی ہیں، کھلنے نہ کھلنے کا ان کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. ہم تو ساری چیزیں فیس کر ہی رہے ہیں نا، ہمارے ممبر ساری چیزیں فیس کر ہی رہے ہیں. تو یہ تو میں آپ کو کلیئر بتا دوں کہ انشاءاللہ ود ان اے ویک ہم کورٹ میں ہوں گے FAD کے خلاف، ٹھیک ہے. اور ہم آج کوشش بڑی کریں گے. زبردست تاجروں نے ہڑتال کی ہے. آپ الائڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتے ہیں، ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کا درجہ رکھتے ہیں، اپروکسیمیٹلی 65 to 70 انڈسٹریز ہیں الائڈ انڈسٹریز جو آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں. تو آج کی ہڑتال کے بارے میں آباد کا کیا موقف ہے؟ آباد کیوں خاموش رہا؟ دیکھیں آباد کیا کوئی دیکھیں ہڑتال ہمیشہ شٹر ڈاؤن ہوتی ہے، جی، جو شٹر ڈاؤن کی ہڑتال ہے ملک بھر میں. ہاں میں یہی کہتا ہوں، لیکن آباد کا جو کام ہے آباد کے ممبر کا، وہ شٹر نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے نا. تو وہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ وہ اس کا حصہ بنے یا نہیں بنے. لیکن نہیں، فیڈریشن چیمبر آف کامرس اس ہڑتال کا حصہ رہا، کراچی چیمبر آف کامرس، اسلام آباد چیمبر آف کامرس، لاہور، ملک بھر کی تاجر برادری کی حمایت کی ہے. تو آباد کیوں خاموش رہا؟ دیکھیں میں اسی پہ آتا ہوں. دیکھیں آپ کے پاس کنسٹرکشن مٹیریل والوں کی ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ بھی آج بند ہے. تو آپ لوگوں کی الائڈ انڈسٹری آج بند ہے، تو آباد کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا، کیوں؟ میں آباد کا آپ کو کلیئر موقف ابھی اسی چینل پہ آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ چیمبر کے جو ممبر ہوتے ہیں ان کے پاس شٹر ہیں، ہمارے پاس شٹر نہیں ہے. لیکن آپ نے خود ہی یہ بات کہی کہ میرے الائڈ انڈسٹری کے لوگ جو میرا اہم حصہ ہیں، جو میرا پارٹ ہیں، وہ سارے بند ہیں. اس کا مطلب کہ آباد بھی سمجھتی ہے کہ اس قسم کی ناانصافی یہ تاجر دوست آباد حمایت کا اعلان کرتا ہے. اس پروگرام کی توجہ سے آپ پیغام دے دیجئے، کیا آباد اس ہڑتال کو سپورٹ کرتا ہے مستقبل میں اور کسی احتجاج کو سپورٹ کرے گا؟ جی آباد یہ جو شٹر ڈاؤن ہے اس کے بھرپور ساتھ ہے. اور ساتھ نہیں ہے بلکہ جو شٹر ہیں ہمارے الائڈ انڈسٹری کے یہ جو بند ہیں، یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آباد کے ہی شٹر ہیں جو آپ کو بند. اچھا آخر میں مجھے یہ بتا دیں، بریک پہ مجھے جانا ہوگا، SIFC کی لسٹ میں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن سیکٹر نہیں ہے، ان کی ترجیحات میں فی الحال یہ سیکٹر نہیں ہے. آپ لوگ یعنی آپ آباد ہیں، بلڈرز کی سب سے بڑی اپیکس باڈی ہے پاکستان کی، آپ لوگوں نے SIFC سے رابطہ کیا، کوئی خط و کتابت کی، ان کو بتایا کہ ہم لوگ اس طریقے سے مسائل کا شکار ہیں، اس طریقے سے آپ اس ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو پروموٹ کریں؟ مختصر جواب دے دیجئے، مجھے بریک پہ جانا ہے. جی 100% ہم نے یہ ساری باتیں جو آپ نے کہی ہم نے لکھی ہیں، ایک بار نہیں 2 بار لکھی ہیں. اور ہم نے ان سے یہ کہا ہے کہ یہ بڑا اہم سیکٹر ہے اور SIFC کا حصہ ہونا چاہیے، نہ صرف حصہ ہونا چاہیے بلکہ ہماری نمائندگی بھی ہونی چاہیے، ہمارا نومینیشن بھی ہونا چاہیے SIFC میں جو بھی فیصلے کیے جاتے ہیں. اور میں آپ کو بڑی حیرت ہوگی اس بات پہ کہ بہت ساری زمینوں کی جو الاٹمنٹ ہو رہی ہے وہ SIFC میں جو فورن انویسٹرز ہیں ان کے ذریعے ان کو 1 ونڈو کی فیسلٹی مل رہی ہے، بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جب بھی کہیں ڈیسائیڈ ہو رہی ہیں، ویلیوشن ہو رہی ہے، تو آباد اس کا پارٹ ہے. کیونکہ آباد ریونیو بورڈ میں جب بھی کوئی الاٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لیے جو مشاورت ہوتی ہے اس میں ہم ضرور شامل ہوتے ہیں. اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو ہم نشاندہی کرتے ہیں، ٹھیک کام کو ہم ہمیشہ اس کی پذیرائی کرتے ہیں، اس کے لیے ہم تیار ہوتے ہیں. اور یہ جو چیزیں SIFC کے پلیٹ فارم سے ہو رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ بہت اچھی ہونے جا رہی ہیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ آباد بائی نیم یا آباد کی نمائندگی 100% ہونی چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ SIFC کی پرفارمنس اور زیادہ بہتر ہو جائے گی کہ اگر یہ جو بڑا سیکٹر ہے یہ پاکستان کا، جیسے میں نے آپ کو ایک بار کہا تھا کہ 1000 گز پہ 800 ملین کا لوکل انڈسٹری سے مال کنزیوم کر جاتے ہیں اور پورے ملک میں ہمارا یہ جو سیکٹر چلتا ہے تو ہماری اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے. تو یہی چیز ہم نے یقیناً ہماری بڑھ جاتی ہے. اور آپ کے چینل سے بھی میں کہہ رہا ہوں. بالکل، بہت شکریہ آصف سمسم، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. SIFC سے 2 دفعہ رابطہ کیا ہے بعد نے، اور یہ گزارش کی ہے کہ اپنی جو لسٹ ہے جس میں مختلف سیکٹرز ہیں، ایگریکلچر، IT، اس میں ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو بھی شامل کیا جائے، اس ویلیو ایڈڈ انڈسٹری کو پروموٹ کیا جائے. جو اضافی ٹیکسز لگائے گئے ہیں اس کے خلاف آباد اس ہفتے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا. یہاں وقت بریک کا ویلکم ہے. پروگرام اس وقت میں جوائن کر چکے ہیں سابق چیئرمین پاپام پاکستان آٹو پارٹس مینوفیکچر ایسوسیشن اور آٹو ایکسپرٹ بھی ہیں مسعود علی خان. بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. مسعود صاحب، آٹو انڈسٹری ہمارے ملک میں بہت اس وقت زبو حالی کی جانب گامزن ہے، چیلنجز کا سامنا ہے. آٹو انڈسٹری پرپ نہیں پا رہی ہے، اتنے ٹیکسز عائد کر دی ہیں. ایک اندازے کے مطابق جو میک ان پاکستان، ناٹ میڈ ان پاکستان، ہم میڈ ان پاکستان کے فارمولے پر تو خیر نہیں جا سکتے فی الحال، تو میک ان پاکستان
کہ اگر فارمولے پر بھی عمل کرتے ہیں تو اپروکسیمیٹلی 60 to 65% گاڑیوں پر ٹیکسز گورنمنٹ کو چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی قیمت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اب اس کے برعکس میں الیکٹرک ویکلز کی بات کر لیتا ہوں، نئی ایک انڈسٹری جنریٹ ہو رہی ہے دنیا بھر میں، تو پاکستان میں بھی اس کا امپیکٹ آ رہا ہے۔ تو ان دونوں انڈسٹریز کو اس وقت آپ کہاں دیکھتے ہیں، مستقبل میں کہاں دیکھتے ہیں، اور جو چیلنجز جو ہمارے پاس گزشتہ سال تھے اس سال وہ ڈبل ہو گئے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ چیلنجز کو دیکھتے ہوئے اس انڈسٹری کی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ایک ان ممالک میں شامل ہے جہاں آٹو موبائل انڈسٹریز مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے۔ تو دنیا میں تقریباً 43 مینوفیکچرنگ بھی ہے۔ دیکھیں، کچھ پارٹس او ای ایمس خود بناتا ہے، کچھ پارٹس اس کے ریلیٹڈ پارٹس مینوفیکچررز بناتے ہیں، اور پھر وہ اسمبلڈ ہوتے ہیں اور وہ گاڑی پھر آپ کے مارکیٹ میں آتی ہے۔ تو یہ تو ہمارے لیے بہترین ہے۔ انفارچونیٹلی جو اس سے ایڈوانٹیج ہمیں لینا چاہیے تھا، ہم نے پچھلے کئی دہائیوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب ہم گرو کرنا چاہتے ہیں یا گرو کر رہے ہوتے ہیں، اس میں ہماری پرابلمز آ جاتی ہیں اور گورنمنٹ پالیسی فوراً ہی امیڈیٹلی چینج کر دیتا ہے۔ تو یہ جو چینجز ہے، آج آپ دیکھ لیں 77 ایئرز میں ہمارے ان چینجز نے آج ہمیں بڑا مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ جہاں آپ نے بات کی الیکٹریکل وہیکلز کی، جو اس کو انیشیٹو لیا گیا تھا وہ آپ کے ڈیولپ کنٹریز نے لیا تھا۔ ڈیولپ کنٹریز میں یو ایس اے اور یورپین تھا، ٹھیک ہے، جنہوں نے الیکٹریکل وہیکلز پہ انیشیٹو لیا اور انوویشنز لے کر آیا۔ اس کے بعد چائنا آیا، اور چائنا نے جو اس میں اپنی انوویشنز مزید ایڈ آن کی، وہ سب سے بڑی یہ تھی کہ یار انہوں نے اتنے سینسرز، اتنے چیزیں الیکٹرانکس کی اس میں ایڈ آن کر لی، اور ان کے پاس اپنی مارکیٹ تھی، اپنی لوکل مارکیٹ ان کی۔ اس وقت دیکھیں نا، وہ دنیا کا وہ وائٹ ملک ہے جو 27 سے 30 ملینز کارڈز پروڈیوس کرتا ہے اینولی، اس میں اس کا 50% تو اس کا لوکل برانڈ ہے۔ اور یہ وہ لوکل برانڈز ہیں جن کو شاید آج آپ نام لے رہے ہیں، مگر 10 سے 15 سال پہلے چلے جائیں تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ مگر یہ کانسیپٹ انہوں نے ڈیولپ کیا اپنی لوکل مارکیٹ سے، اپنے آپ کو انوویٹیو آئیڈیاز کے ساتھ، کاسٹ کٹنگ کرتے ہوئے اپنی ایک پوزیشننگ انہوں نے لوکل مارکیٹ، اینڈ ناؤ از گوئنگ ٹو، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، وہ یو ایس اے میں بھی جا رہا ہے، یورپ میں بھی جا رہا ہے، اور اب وہاں پہ اپنی وہ لوگ پالیسی لگا رہے ہیں جس کو ہم نے WTO کے تھرو ہم نے سنا تھا ٹیرف بیس سسٹم، کہ ٹیرف بیس سسٹم 1995 میں آیا کہ یار جن ملکوں میں جو چیزیں بنتی ہے وہ دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور وہ ڈیولپ کنٹریز نے لگایا تھا کہ ان کے پاس تھی۔ اس زمانے میں بھی ہم یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں، یہ ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ اس کی پالیسی سے ہماری کئی انڈسٹری، ہماری پاکستان کی اپنی لوکل انڈسٹری، شوز انڈسٹریز لے رہے ہیں، سیرامکس انڈسٹریز لے رہے ہیں، ہماری ڈفرنٹ انڈسٹریز لے، وہ اس مشکلات میں۔ آج ڈیولپ کنٹری یہ کہتی ہے کہ نہیں، ہمیں تو ٹیرف ایڈ آن کرنا ہے، کیونکہ یار یہ تو ہماری لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ، کیونکہ الیکٹریکلز میں چائنا نے اپنا ایک مقام حاصل کیا۔ اب الیکٹرک ویکلز اگر پاکستان میں آتے ہیں، یا جو ایگزسٹنگ ہماری کمپنیز اس وقت کام کر رہی ہیں گاڑیوں کا، اس پر ٹیکسز کی اگر بھرمار ہوگی تو کس طریقے سے مارکیٹ سروائیو کرے گی؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں پاکستان کی آٹوموٹیو انڈسٹریز میں۔ دو کلاس ہماری بڑی کلیئر ہے، ایک تو بڑی ایلیٹ کلاس ہے، آپ دیکھیں وہ تقریباً 35 سے 40,000 کے قریب وہ لوگ ہیں جو آپ کی بڑی ہائی کلاس لیتے ہیں۔ جو مڈل کلاس ہے وہ پچھلے 2.5 سال میں تو پس گیا، جو لیا کرتا تھا ایک زمانے میں اسمال سیگمنٹ کارز کی طرف جاتا تھا، وہ آج پریشان ہو گیا۔ ایک تو پاکستان میں انفلیشن، اکنامی پرابلم، پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اب اس سال بجٹ میں آپ نے سیلریز پرسن، وہ تمام پورے پاکستان میں جتنے بھی ہمارے، چاہے وہ نیشنل امپلائیز ہوں یا ملٹی نیشنل کمپنیز کے امپلائیز ہوں، وہ بیچارے فیس کر رہے ہیں۔ تو اس میں ایڈ آن یہ ہوا کہ اب آپ کی مڈل کلاس کی جو چھوٹی گاڑی کا سیگمنٹ تھا وہ ہٹ ہو رہا ہے۔ تو آپ جب الیکٹریکل وہیکلز لائیں گے تو آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ آپ ایلیٹ کلاس کی مارکیٹ ہے، ہمارے عام آدمی کے لیے، عام لوگوں کے لیے شاید ابھی یہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اٹس ویری ایکسپینسو۔ ٹیکنالوجی مہنگی ہوتی ہے، وہ جب وہ جو کریٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو وہ ماسس میں جائے گی تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کاسٹ کٹ ڈاؤن ہو جائے، اور وہ ابھی اس وقت یہ ایک ایلیٹ کلاس کی کلاس ہے، اور ان کے لیے ای وی اگر پاکستان میں آ رہا ہے تو ایک تو وہ سیگمنٹ انہی کو ٹارگٹ کر پائے گا، اس سے زیادہ وہ والیوم حاصل نہیں کر پائے گا۔ مگر ہمارے ایز اے ملک میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے، کیونکہ اگر ایک کنٹری ہمارے پاس آ رہی ہے جو کہ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنایا کرتی تھی اور وہ ہمارے ملک میں رائٹ ہینڈ بنائے گی تو یہ ایک ہب بن سکتا ہے۔ اس اپورچونٹی کو ہم اس طرح سے لیں کہ پاکستان کو ایک ہب بنائیں
اور یہاں سے رائٹ ہینڈ کنٹریز میں جتنے پاکستان دنیا میں 70 کے قریب 75 کنٹریز ایسی ہیں جو رائٹ ہینڈ سے ہم ان کو ایکسپورٹ کریں. تو ہمارا ویژن یہ ہونا چاہیے. ہم تو نہیں کر سکتے ایکسپورٹ کیونکہ جنرل ڈیولپمنٹ بورڈ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں ہے. دیکھیں ای ڈی بی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آج آٹو سیکٹر تباہی کے دہانے پر پہنچا ہے, اس بات کو تو ہم مانتے ہیں. اور جو کمپنیز یہاں پر کام کر رہی ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز نے جو یہاں پہ اپنے پلانٹس لگائے ہوئے ہیں, مینوفیکچرنگ اور اسمبلنگ پلانٹس, وہ لوگ ایکسپورٹ نہیں کرتے تھے, جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی پیچھے گئے. تو اگر انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ ایسی پالیسی بناتا یا ان کمپنیز کو کہتا کہ آپ ہماری پالیسیز پر آن ٹائم امپلیمنٹ کریں, تو آج بہتری کی سطح پر ہوتا ہے. اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہیں؟ دیکھیں انفارچونیٹلی پاکستان میں جب آٹوموٹیو انڈسٹریز آئی جی اس وقت انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نہیں تھا. صحیح ہے, مان لیا. سن تو صحیح, ای ڈی بی نہیں تھا, مان لیا. صحیح ہے. تو اس ارلی اسٹیج میں پاکستان میں جتنے او ای ایمز آئے وہ پاکستان کی مارکیٹ کے لیے آئے. اچھا, اس وقت گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس یہ ویژن نہیں تھا کہ ہم 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد ایکسپورٹ کریں گے. ہمارے پاس آپ نے اپنے ملک کی مارکیٹ کو آ گئے. 70s میں ای ڈی بی کا قیام عمل میں آ گیا, 80s کے اندر ای ڈی بی مکمل طور پہ فعال ہو گیا. اچھا اب یہ مجھے بتائیے, ای ڈی بی نے پالیسی تو بنائی نا, ایکسپورٹ پالیسی بنائی, کون سی کمپنی نے عمل کر لیا اس میں؟ دیکھیں اب آپ کو ایک اب جا کے جب سختی آئی ہے اور ای ڈی بی اور شور مچا ہے میڈیا پہ اور منسٹریز کنسرن منسٹریز نے سر پکڑا ہے کہ بھئی ہم کہاں جا رہے ہیں, تب جا کے ای ڈی بی اب کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ایگریمنٹ اس وقت رینیو کریں گے جب آپ ایکسپورٹ کریں گے. تو کچھ پارٹس اور کچھ ایک آدھ گاڑی اب جا کے ایکسپورٹ ہونا شروع ہوئی ہے. پہلا نقطہ نظر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. 77 ایئرز میں پاکستان امپورٹ بیس اکنامی, ہم نے کبھی ایکسپورٹ کی نہیں. ہم تو امپورٹ ہے, آج بھی ہم کر رہے ہیں کہ ہم چیزیں جو آسان ملتی ہے یا لے آؤ, یہ جو چیز مل رہی ہے لے آؤ. بھائی آپ نے تو مائنڈ سیٹ ہی نہیں بنایا تھا. اس میں اگر ایک چھوٹا سا ادارہ ہے اور آپ اس سے کہیں گے یار آپ نے ایکسپورٹ نہیں کیا, ایکسپورٹ پالیسی تو اس نے دے دی اور آج وہ انیشیٹو لے رہا ہے, آج تو آپ اس کو سپورٹ کریں, آج تو آپ اس کو بیک کریں. تو آپ اس کو بیک کرنے کے بعد یہ کہیں گے یار آپ سے تو کیا نہیں. تو بھائی 77 ایئرز میں آپ کی گورنمنٹ آف پاکستان کی کیوں نہیں یہ پرائورٹیز رہی کہ ہم اپنی لوکل چیزوں کو, لوکل پروڈکٹس کو ایک نیشنل انٹرسٹ پہ اور نیشنل آنرشپ کے, یہ ہمارا برانڈ ہے, یہ ہماری پروڈکٹ ہے. آپ تو چھوٹا سا ایک صابن بھی نہیں بنا پاتے, گاڑی تو ہے ہی نہیں نا, ہماری رگوں میں نہیں دوڑتا. یہ رگوں میں دوڑنا ہے. اب آپ کے پاس نیکسٹ 23 ایئرز ہیں جس کے بعد آپ کہیں گے 100 ایئرز کی سیلیبریشن, اور 100 ایئرز کی سیلیبریشن میں آپ کھڑے ہو کے یہ بولیں گے یا تو میں تو امپورٹ ہی کرتا رہا ہوں, تو ضرور ہمارا اپنا لیکن کہاں پر ہے یہ بتائیے جلدی, لیکن کہاں پر ہے؟ آپ کی اسٹریٹجی از ویری امپورٹنٹ. اس وقت ایک پازیٹیو ٹرینڈ جیسے میں نے کہا کہ آپ نے آٹوموٹیو میں الیکٹرک وہیکلس کو انڈکٹ کیا, یا وہ لوگ اپنے کتنی کمپنیز آ رہی ہیں پاکستان میں الیکٹرک وہیکلس کے اندر؟ اس میں ہمارے میجورٹی تو دیکھیں چائنیز کی ہیں جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. جو بڑے نام ہیں آپ کے 5-6 وہ آپ کو نظر آئیں گے انشاءاللہ ان قریب, اگلے سال میں شاید آپ کو لانچنگ بھی نظر آئیں گی. تو یہ ایک اچھی ٹرینڈ ہے. اس کو آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ دیکھیں آپ کا بھی ابھی آپ کا اکنامک چیلنجز ہے. آپ کی جب اکنامی بہتر ہوگی تو شاید لوکل مارکیٹ گاڑیوں کی قیمتوں میں کمی ہوگی آئندہ آنے والے دنوں میں یا نہیں ہوگی؟ نہیں, ایسا کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے جس پہ آپ یہ کہیں گے پرائسز کٹ ڈاؤن ہو جائے. پرائسز کا ابھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہے جو ہمارا اس سال 2024 دسمبر تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کسی طرح آپ ریزرو کو ایڈ آن کریں. آپ کا ریزرو بڑھے گا نہیں تو یہ آپ اگلے 2025 میں بھی آپ کو پھر چیلنجز فیس کرنے گے جو 2.5 سال پہلے آپ نے فیس کیے. آپ کے کہا جا رہا ہے کہ دسمبر تک گاڑیوں کی قیمتوں میں 4-5-6 لاکھ روپے کا اضافہ ہو جائے گا. دیکھیں آپ اس کو بجٹ سے پہلے لے لیں ذرا. بجٹ سے پہلے ایک بہت بڑا چیلنج انٹرنیشنل آیا آپ کو شپنگ لائنز پہ. شپنگ لائنز ٹائملی نہیں ملی, ان کی فریٹ چارجز بڑھ گئے. تو وہ جو امپیکٹ ہے وہ آپ کو اس کوارٹر اینڈ میں یا اگلے کوارٹر میں آپ کو نظر آئے گا کہ پرائسز آئیں گی, کیونکہ شپنگ لائن آپ کی پرائسز بڑھا چکا ہے. تو یہ کہیں نہیں کہ تو ٹرانسفر ہوگی. تو ہمیں آنے والے کل میں یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کریں. پاکستان میں ہمیں جو ابھی اپنے پاکستانی انڈسٹریلسٹ ہیں, آپ جتنی زور لگاتے ہیں باہر جا کے, اتنا اس کا 50% زور اگر آپ اپنی پاکستانی نیشنل انڈسٹریز کو لگائیے. مونوپولی ہے نا, مونوپولی ہے بڑی کمپنیوں کی, آپ کو پتا ہے سر یہی اونرشپ ہے نا سر, یہی اونرشپ ہے. اگر آپ اپنے پاکستانی نیشنل انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کریں وہ آپ کی بہت ساری چیزوں میں آپ کی بہت چیلنج. آخر میں یہ بتا دیں آٹو انڈسٹری کے چیلنجز میں
آئندہ والی دور میں اضافہ دیکھ رہے ہیں یا اسٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں, کمی دیکھ رہے ہیں, کیا ہوگا؟ نہیں, ابھی جو بہت بڑا اکنامیکل جب تک اسٹیبلٹی نظر نہیں آ رہی تب تک مجھے لگتا ہے کہ یہ آٹو موبائل انڈسٹری اگلے سال 2025 جون تک تھوڑا مشکلات میں رہے گی.